बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तारीख़ इस्लाम के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में आगाह करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद के बारे में। इसके अलावा बाइबल और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी आपको बताएंगे। और आप सुनेंगे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की ज़िंदगी के 3 अहम वाक़यात भी। बाइबल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मानंद नबी की आमद की पेशगोई भी आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। और इसके अलावा अरबों में बुत परस्ती का आगाज़ कब से और क्यों कर हुआ, इस्लाम से कबल अरबों के ज़िंदगी के हालात क्या थे, इस तमाम तफसीलात को जानने के लिए आपसे इल्तमास ये है कि थोड़ा सा वक्त निकालें और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। और इस वीडियो को अपने बच्चों के साथ कम से कम शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी जान सकें कि हालात व वाक़यात इस्लाम से पहले और इस्लाम के बाद क्या कर साबित हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद के हवाले से। नाज़रीन ग्रामी, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद में हाशिम ज़्यादा मशहूर हैं, जो अब्दुल मन्नाफ के साहिबजादे थे। हाशिम का नाम अम्र था। उन्होंने अपने भाइयों में से ज़्यादा शोहरत पाई थी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब उन्हीं के बेटे थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बाप की तरह जूदो सखा, मामलात में एतदाल पसंदी, आला दानिशमंदी, जुल्म व तकब्बुर से दूरी और शुजाअत व जवान मर्दी के सबब खूब शोहरत पाई। हाशिम पूरे ज़माना हज में हाजियों को खाना खिलाते, इसलिए अरबों ने उन्हें हाशिम का लक़ब दिया, यानी वो मर्द जो पूरे ज़माना हज में रोटियां तोड़ तोड़ कर मलीदे बनाते हैं और तमाम हाजियों को खिलाते थे। हाशिम मालदार और करीमुल नफ्स इंसान था। हज के ज़माने में अपनी कौम को मुखातिब करके कहता, अये कुरैश के लोगों, तुम लोग अल्लाह के पड़ोसी और उसके घर वाले हो, और इस मौसम में तुम्हारे पास अल्लाह के ज़ायरीन आते हैं जो उसके घर की हुर्मत की ताज़ीम करते हैं। ये लोग अल्लाह के मेहमान हैं और मेहमानों में सबसे ज्यादा तकरीम के मुस्तहिक अल्लाह के मेहमान और उसके ज़ायरीन हैं। ये लोग अपने अपने घरों और इलाकों से गुबार आलूद और बाल बिखरे हुए परेशान हाल आते हैं। उनकी ऊँटनियां सूख कर लकड़ियों की मानंद हो चुकी होती हैं। तुम उन्हें खिलाओ और पिलाओ। चुनाचे कुरैश के लोग हुजाज की मेजबानी करते, हत्ता के हर घर वाले के पास जो कुछ होता था वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक भेज देता था। और हाशिम तो हर साल अपना बहुत सारा माल खर्च करता था। इन करम नवाज खसाइल के सबब तमाम अरब के नजदीक अब्दुल मन्नाफ और उसके बेटों का बड़ा मकाम था। सब उनके फजलो करम का एतराफ करते थे, उनकी बड़ी कदरदानी करते और उन्हें तकद्दुस व ताज़ीम भरी निगाह से देखते थे। हाशिम अपने आला किरदार की वजह से अपने बाप की वफात के बाद अपनी कौम का सरदार बन गया था, लेकिन उसके भाई अब्द शम्स ने उसकी सरदारी का एतराफ नहीं किया और अपने लिए सरदारी का दावा कर बैठा। बिलाखिर दोनों ने एक काहन को फैसला करने का इख्तियार दिया, जिसने हाशिम के हक में फैसला दिया और इस तरह हाशिम की सरदारी बरकरार रही। लेकिन उमैया के दिल में अपने भाई हाशिम के खिलाफ छुपी अदावत सुलगती रही और बनी हाशिम और बनी उमैया के दरमियान मुंतकिल होती रही, यहाँ तक कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए। नाज़रीन, हाशिम पहला आदमी था जिसने कुरैश के फायदे के लिए मौसम सरमा और मौसम गर्मा में अलग अलग 2 तिजारती असफार की बुनियाद रखी। चुनाचे हाशिम मौसम गर्मा में शाम का तिजारती सफर करता, नौफिल इराक जाता, मुतल्लिब यमन के लिए रवाना होता और अब्द शम्स हबशा जाता। हाशिम अपने एक तिजारती सफर में शाम जाते हुए मदीना से गुजरा और अमर बिन जैद बिन लबैद खिजर जी का मेहमान बना, जो अपनी कौम का सरदार था। उसकी बेटी सलमा के लिए हाशिम ने शादी का पैगाम दिया, जो उसके वालिद ने कबूल कर लिया और हाशिम की सलमा से शादी हो गई, लेकिन इस शर्त के साथ कि सलमा अपने बाप के घर में ही रहेगी। शादी के बाद हाशिम कुछ दिन अपनी बीवी के पास रहे, फिर बीवी
کو حالت حمل میں میکے ہی میں چھوڑ کر ملک شام روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر فلسطین کے شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ ادھر سلمہ کے بطن سے بچہ پیدا ہوا۔ یہ سن 497 عیسوی کی بات ہے۔ چونکہ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے سلمہ نے اس کا شیبہ رکھا اور یثرب میں اپنے میکے ہی کے اندر اس کی پرورش کی۔ آگے چل کر یہی بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا۔ عرصے تک خاندان ہاشم کے کسی آدمی کو اس کے وجود کا علم تک نہ ہو سکا۔ ہاشم کے کل 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ شیبہ اپنے ننہال کے پاس بنی عدی بن نجار میں 7 سال تک رہا۔ جب وہ سن بلوغت کو پہنچنے والا تھا تو اس کے چچا مطلب کو اس کے بہت ہونہار ہونے کا علم ہوا۔ اس نے یثرب پہنچ کر اس کی ماں اور اس کے ماموں سے اسے طلب کیا اور اسے لے کر مکہ آیا، جہاں اس کے باپ کی سرداری تھی۔ ہاشم کے بھائی مطلب اپنی قوم میں بڑی خوبی اور اعزاز کے مالک تھے۔ ان کی بات ٹالی نہیں جاتی تھی۔ ان کی سخاوت کے سبب قریش نے ان کا لقب فیاض رکھ چھوڑا تھا۔ جب شیبہ یعنی عبد المطلب 10-12 برس کے ہو گئے تو مطلب کو ان کا علم ہوا اور وہ انہیں لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یثرب کے قریب پہنچے اور شیبہ پر نظر پڑی تو اشک بار ہو گئے، انہیں سینے سے لگایا اور اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مگر شیبہ نے ماں کی اجازت کے بغیر ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اس لیے مطلب ان کی ماں سے اجازت کے طالب ہوئے، مگر ماں نے اجازت نہ دی۔ آخر مطلب نے یہ کہا کہ یہ اپنے والد کی حکومت اور اللہ کے حرم کی طرف جا رہا ہے۔ اس پر ماں نے اجازت دے دی اور مطلب انہیں اپنے اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے آئے۔ مطلب مکہ پہنچے تو شیبہ اس کی اونٹنی پر اس کے پیچھے سوار تھے۔ اہل مکہ کہنے لگے کہ یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام ہے۔ مطلب نے کہا کہ اللہ تم سب کا بھلا کرے، یہ تو میرے بھائی ہاشم کا بیٹا شیبہ ہے۔ لیکن شیبہ پر وہی نام غالب آ گیا جس نام سے اہل مکہ نے اس کے مکہ میں داخل ہوتے وقت اسے دیکھ کر پکارا تھا۔ عبد المطلب مکہ میں اپنے چچا مطلب کے پاس رہنے لگے۔ ان کی خوب نشوونما ہونے لگی۔ پھر ہوشیاری، ذہانت، بلند ہمتی اور عزت و شرف اور ریاست و سیادت حاصل کرنے کی خواہش کے آثار ان پر ظاہر ہونے لگے۔ ہاشم کے بعد حجاج کی میزبانی اور انہیں پانی پلانے کا شرف اس کے بھائی مطلب بن عبد مناف کی طرف منتقل ہو گیا۔ ہاشم اور مطلب کی اولاد کے درمیان رشتہ داریاں ہوتی رہیں اور یہ سب زمانہ جاہلیت اور اسلام میں ایک خاندان بن کر رہے۔ ان کے درمیان کبھی اختلاف نہ ہوا، اور جب مکہ والوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اصحاب اور ان کا ساتھ دینے والوں کا بائیکاٹ کیا تو بنی ہاشم اور بنی مطلب سب ایک ساتھ شعب ابی طالب کے حصار میں داخل ہوئے تھے۔ جب حضرت عبد المطلب کو ان کے چچا مکہ لے کر آئے تو قریشیوں کے درمیان ہوشمندی، ذہانت اور گھٹیا باتوں سے دوری اختیار کرنے میں مشہور ہونے لگے۔ چنانچہ وہ جلد ہی قوم قریش کے صاحب ہیبت، لیڈر اور قابل اتباع والی اور قائد بن گئے۔ ان کی سیادت اور عزت و ریاست کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں آ گئی اور تمام قریش والے ان کی سرداری پر متفق ہو گئے، بلکہ عزت و شرف کے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں ان کے آبا و اجداد میں سے کوئی نہ پہنچ سکا۔ ایک صحیح قول کے مطابق عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے، جن میں حارث، زبیر، ابو طالب، عبد الکعبہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ، ابو لہب، حجل، مغیرہ، حمزہ، زرار، عباس اور معصب شامل تھے، جبکہ ان کی 6 صاحبزادیاں تھیں جن کے نام ام حکیم، صفیہ، برہ، عاتقہ، امیمہ اور اروا تھے۔ ناظرین، یہ تو ذکر تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کے حوالے سے۔ اب ایک نظر بائبل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ذکر کی کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی جسے قبولیت کا شرف حاصل ہوا۔ قرآن کریم کی سورۃ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار، اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو پھل عطا کر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر فائدہ دوں گا، مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے لیے ناچار کر دوں گا اور وہ بری جگہ ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ
علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع بناتے رہنا، اور پروردگار ہمیں ہماری طریق عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا ہے۔ اے پروردگار ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کر دے جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور مکہ معظمہ کو امن والا شہر بنا دیا۔ اب حرم کی حدود میں کسی کا خون بہانا، اس کے درختوں کو کاٹنا، شکار کو بھگانا وغیرہ جائز نہیں، اور رزق کی وہ فراوانی فرمائی کہ مکہ میں کھیتی باڑی نہ ہونے کے باوجود وہاں سارا سال دنیا بھر کے تازہ پھل اور ہر قسم کا غلہ اتنی فراوانی سے ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہر شخص کو اپنی آنکھوں سے نظر آ جاتی ہے۔ ناظرین، بائبل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا مفصل ذکر موجود ہے جو انہوں نے اپنے پہلوٹے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حق میں فرمائی۔ دعا کا تو ذکر نہیں کیا، البتہ بائبل میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے حق میں نے تیری دعا قبول کر لی ہے۔ یقیناً وہ دعایا کلمات بھی مصلحین بائبل نے تحریف کی نظر کر دیے یا بائبل پر آنے والے مختلف حادثات کے پیش نظر ضائع ہو گئے، مگر قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں اس دعا کا ذکر موجود ہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بارگاہ عزدی میں دعا کی کہ اے ہمارے مالک اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس شہر میں جو تیرے مطیع اور فرما بردار ہوں ان کو پھلوں اور رزق سے نواز۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا، لیکن جنہوں نے ہم سے کفر کیا ان کو بھی میں دنیا کی روزی تو بہرحال دوں گا، مگر قیامت کے دن ان کو سخت آگ کے عذاب میں مبتلا کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہوئے کہتے، اے ہمارے رب ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بنا لے اور ہم سے درگزر فرما۔ اے ہمارے رب ہماری نسل سے ایک ایسی قوم پیدا کر جو تیری فرما بردار اور مطیع ہو اور ہر حال میں وہ تجھی پر بھروسہ رکھنے والی ہو اور کفر و شرک سے بالکل پاک ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعا کا خاتمہ ان الفاظ پر کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے رب، کعبہ کے باشندوں میں سے ایک رسول ضرور پیدا فرما جو لوگوں کو کتاب پڑھائے، حکمت و دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک و صاف کیا کرے، تیری آیتوں کو سکھایا کرے۔ ناظرین، تاریخ شاہد ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے ذمے یہی چار کام رہے ہیں۔ اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے بھی یہی چار کام تھے، یعنی تلاوت کتاب، تزکیہ، کتاب کی تعلیم اور دانائی و حکمت کی تعلیم۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ اس رسول میں یہ چار صفات موجود ہوں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہو، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سوائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی اور میں یہ چاروں صفات بیک وقت موجود نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے باپ بیٹے کی دعا کو قبولیت بخشی، چنانچہ مکہ ایک ریگستانی علاقے میں واقع ہے جہاں بنجر پہاڑ ہیں، جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی، بن کھیتی کی وادی تھی۔ اس کے باشندوں کو اللہ تعالیٰ نے دعائے خلیل اللہ کی بدولت پھلوں کا رزق عنایت فرمایا۔ آج ہمارے زمانے میں بھی مکہ معظمہ میں پھلوں کی ایسی بہتات ہے کہ انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ اس وادی غیر ذی زرع میں کہاں کہاں سے اور کیسے کیسے پھل پہنچ جاتے ہیں۔ قدرت نے تیل کے ذریعے یہاں کے باشندوں کی روزی کا انتظام کر دیا ہے، اس شہر کو امن والا شہر بنا دیا۔ تاریخ عالم شاہد ہے کہ پوری دنیا میں مکہ معظمہ سے بڑھ کر کوئی امن والا شہر نہیں۔ ایک ایسا گروہ جو تیرا مطیع اور فرما بردار ہو، اور وہ گروہ امت مسلم ہے۔ ان میں ایک رسول مبعوث فرما اور وہ رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ناظرین، یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ میری نسل سے کئی ایک رسول پیدا ہوں گے، مگر حضرت
ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک رسول کی خصوصی دعا فرماتے ہیں۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ بے مثال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے خاتم النبیین ہونے کا شرف حاصل ہے میری ہی نسل سے پیدا فرما، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ میں پیدا ہونے سے پوری ہوئی۔ قرآن کریم کی سورۃ حج میں ارشاد ربانی ہے، تم اپنے باپ ابراہیم کی اولاد ہو اور اس نے تمہارا نام پہلے ہی مسلمان رکھا۔ ابن جریر ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اے میرے پروردگار ان میں رسول مبعوث فرما، تو انہیں جواب دیا گیا کہ آپ کی دعا قبول کر لی گئی ہے اور یہ پیغمبر آخری زمانہ میں تشریف لائیں گے۔ ناظرین، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی حرمت کا اعلان کیا اور اسے حرم بنایا، اور میں نے مدینہ کو اس کے دونوں پہاڑوں کے درمیان کو حرم والا قرار دیا کہ اس میں خون نہ بہایا جائے، اس میں لڑائی کے لیے اسلحہ نہ اٹھایا جائے، اور اس میں چارے کے سوا کسی اور غرض سے اس کے درختوں کے پتے نہ جھاڑے جائیں۔ اے اللہ، ہمارے لیے ہمارے شہر مدینہ میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے سا میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے مد میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شہر میں برکت عطا فرما، اے اللہ اس برکت کے ساتھ دو برکتیں مزید عطا کر دے۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح مکہ کو حرم قرار دیا اور اس کے لیے دعا فرمائی، اسی طرح میں مدینہ منورہ کو حرم قرار دیتا ہوں، اور میں مدینہ طیبہ کے مد اور سا میں برکت کی دعا کرتا ہوں، جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی تھی۔ ناظرین، امام احمد، ابن سعد طبرانی اور ابن مردویہ نے حضرت ابو امامہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اپنے پس منظر سے آگاہ فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کی خوشخبری ہوں۔ ابن سعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ کو چھوڑنے کا حکم ملا تو آپ کو براق پر سوار کر دیا گیا۔ دوران سفر جہاں بھی اچھی زمین آتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب جبرائیل علیہ السلام سے کہتے مجھے یہاں اتار دو، وہ کہتے یہاں نہیں۔ بالآخر وہ سرزمین مکہ پہنچ گئے۔ یہاں پر جناب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر اتر آئیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا کہ اس بے آب و گیاہ جگہ پر؟ جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، اس سرزمین پر آپ کے بیٹے کی نسل سے ایسا پیغمبر آئے گا جس کے ساتھ ہی نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، واللہ عالم۔ محمد بن کعب راوی ہیں کہ جب حضرت ہاجرہ اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکلی تو راستے میں آپ کو مقلق ملا، جس نے آپ سے کہا کہ اے ہاجرہ، آپ کے اس بیٹے کی نسل بڑی پھیلے گی اور اس کی نسل سے نبی، امی اور اس حرم کا مکین آئے گا۔ اور یہی بات بائبل پیدائش باب نمبر 17 کی آیت 20 میں بیان کی گئی ہے، مگر مصلحین بائبل کی کاوشوں سے اس عبارت کے آخری الفاظ بائبل میں سے حذف کر لیے گئے ہیں، اور ان مصلحین بائبل کی کاوشوں سے ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی محفوظ نہ رہ سکی، مگر اس دعا کا جواب جو ایک طرح کی منظوری ہے رب العالمین کی طرف سے، وہ آج تک تحریفی کوششوں کے باوجود، لفظی ہیرا پھیری اور رد و بدل کے باوجود بائبل میں موجود ہے۔ ناظرین گرامی، اب ذکر کریں گے حضرت عبد المطلب کی زندگی کے 3 اہم واقعات کا۔ ناظرین، حضرت عبد المطلب کی زندگی میں 3 بڑے ہی اہم واقعات رونما ہوئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور حیات طیبہ سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ پہلا واقعہ زمزم کے کنویں کی کھدائی، اور دوسرا عبد المطلب کی نظر کہ وہ اپنے بیٹوں میں سے ایک کی اللہ کے لیے قربانی دیں گے، اور قرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کے نام نکلنا، اور تیسرا حادثہ اصحاب فیل کا تھا۔
تاریخی روایات کے مطابق عبد المطلب خود بتاتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے چھوڑے ہوئے حصے حجر میں سویا ہوا تھا۔ ایک آنے والا آیا اور مجھ سے کہا کہ طیبہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا طیبہ کیا ہے تو وہ چلا گیا۔ دوسرے دن میں اپنے بستر پر سویا ہوا تھا، وہ آنے والا آیا اور کہا کہ براہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا براہ کیا ہے تو وہ پھر چلا گیا۔ تیسرے دن میں اپنے بستر پر سویا تھا تو وہی آنے والا آیا اور کہا کہ مضمونہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا مضمونہ کیا ہے تو وہ چلا گیا۔ چوتھے دن میں پھر اپنے بستر پر سویا تھا تو وہی آنے والا آیا اور کہا کہ زمزم کو کھودو۔ میں نے پوچھا زمزم کیا ہے تو اس نے کہا کہ وہ کنواں جو کبھی خشک نہیں ہوگا اور نہ اس کا پانی خراب ہوگا، اس سے تم حاجیوں کو پانی پلاؤ گے۔ جب عبد المطلب کے لیے زمزم کے کنویں کی وضاحت کر دی گئی اور اس کی جگہ بتا دی گئی اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ بتانے والا سچا ہے تو کدال لیا اور اپنے ساتھ اپنے بیٹے حارث کو لیا۔ اس وقت تک عبد المطلب کا حارث کے سوا اور کوئی بیٹا نہیں تھا۔ پھر آپ اس بتائی ہوئی جگہ پر کھودنے لگے۔ جب عبد المطلب کو کنویں کا پاس نظر آیا تو اللہ اکبر کی آواز لگائی۔ تب قریشیوں کو یقین ہو گیا کہ اس نے اپنی مطلوبہ شے پا لی اور سب عبد المطلب سے کہنے لگے کہ یہ ہمارے باپ اسماعیل کا کنواں ہے، اس میں ہمارا بھی حق ہے، اس لیے تم ہمیں بھی اپنے ساتھ شریک کرو۔ لیکن عبد المطلب نے ان کی بات نہیں مانی اور جب اختلاف شدید ہو گیا تو یہ طے پایا کہ بلاد شام کے قریب رہنے والی بنی سعد کی کائنہ حدیم سے اس کا فیصلہ کرایا گیا۔ پھر جب لوگ حجاز و شام کے درمیان بعض چٹیل میدان میں پہنچے تو عبد المطلب اور اس کے ساتھیوں کا پانی ختم ہو گیا اور سب کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا۔ اچانک عبد المطلب کی سواری کے کھر کے نیچے سے میٹھے پانی کا ایک چشمہ ابل پڑا۔ سب نے اسے پیا اور ہلاک ہونے سے بچ گئے۔ تب انہوں نے عبد المطلب سے کہا کہ جس اللہ نے تمہیں اس میدان میں پانی سے سیراب کیا ہے اسی نے تمہیں زمزم سے سیراب کیا ہے۔ چنانچہ سب نے زمزم پر صرف عبد المطلب کا حق تسلیم کر لیا۔ آب زمزم کے کنویں کی خدائی کے بعد قوم قریش کی نگاہ میں عبد المطلب بہت بلند ہو گئے، بلکہ سارا عرب ان کی برتری کا قائل ہو گیا، اس لیے کہ انہی کے ذریعے اللہ نے مکہ میں اہل حرم اور حجاج بیت اللہ کے لیے پانی جیسی نادر ترین نعمت کو میسر فرمایا۔ ناظرین، حضرت عبد المطلب کو حاجیوں کی میزبانی اور پانی پلانے کا شرف حاصل تھا۔ انہیں گہرے پانی کے کنووں کی سخت ضرورت تھی تاکہ حجاج سیراب ہو کر پانی پیتے رہیں، اس لیے انہیں اس بات کی بڑی فکر تھی کہ کوئی قریش زمزم کے کنویں میں ان کا شریک نہ بن جائے۔ جب زمزم کا کنواں ظاہر ہوا اور قریشیوں کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس میں ہمارا بھی حق ہے اور ہم اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ تو عبد المطلب نے یہ اصرار کیا کہ یہ صرف میرا ہے، کسی اور کا نہیں۔ عبد المطلب اکیلے تھے، ان کے ساتھ صرف ان کا بیٹا حارث تھا اور بنو عبد الشمس اور بنو عبد الدار طاق میں لگے ہوئے تھے کہ اپنی کثرت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے یہ حق چھین لیں اور ان کے شرکا بن جائیں۔ اس وقت عبد المطلب کو اپنی کمزوری اور اس بات کا احساس ہوا کہ کاش ان کے پاس قوی اور طاقتور لڑکے ہوتے جو لوگوں کو ان کا حق چھیننے سے روکتے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے لیے نظر مانی کہ ان کے 10 لڑکے ہوئے تو وہ ایک کو قربان کر دیں گے۔ جب ان کے 10 لڑکے پیدا ہو چکے تو انہوں نے ان کے درمیان قرہ ڈالا کہ کسے ذبح کریں۔ قرہ جناب عبداللہ کے نام نکلا جو اپنے والد کے سب سے چہیتے بیٹے تھے اور ان کے بہت مشابہہ بھی تھے اور ہمیشہ ان کی پناہ محبت اور ایثار سے نوازے جاتے تھے۔ برادران عبداللہ اور سرداران قریش عبد المطلب کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ اپنے بیٹے کا فدیہ دے دیں۔ چنانچہ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرہ اندازی کی گئی تو قرہ عبداللہ کے نام نکلا۔ عبد المطلب اونٹوں کی تعداد 10 سے 20 30 بڑھاتے گئے اور ہر بار قرہ عبداللہ کے نام نکلتا گیا یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی۔ تب قرہ اونٹوں کے نام نکلا۔ عبد المطلب نے پورے 100 اونٹ ذبح کر کے لوگوں کے لیے چھوڑ دیے، پھر لوگوں نے اس میں سے جتنا چاہا اپنے لیے لے گئے۔ تاریخ دانوں کے مطابق یہ واقعہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 5 سال پہلے کا ہے۔ اس کی تائید صحابی رسول حکیم بن حزام بن خویلد رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول سے ہوتی ہے کہ میں حادثہ فیل سے 13 برس پہلے پیدا ہوا اور مجھے اس وقت ہوش تھا جب عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو ذبح کرنا چاہا تھا۔ یقیناً یہ واقعہ اس تقدیر الہی کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ نبی امی ختم الرسل کو اللہ کے 2 ذبیح اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام اور عبداللہ بن مطلب کے ذریعے پیدا ہونا تھا۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ حضرت عبد المطلب کی زندگی کا تیسرا اہم ترین واقعہ اصحاب فیل کا ہے۔ جمہور مؤلفین سیرت نبویہ کے مطابق جب ابرہہ اشرم نصرانی نے، جو حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن کا گورنر تھا، دیکھا کہ تمام عرب قومیں کعبہ کی تعظیم میں حج کے لیے مکہ جاتی ہیں، تو اس نے یمن میں ایک نہایت خوبصورت گرجا بنوایا جس کا نام قلیس رکھا اور لوگوں کو اس کی زیارت کی دعوت دی تاکہ عربوں کی توجہ مکہ اور خانہ کعبہ سے ہٹائی جائے اور انہیں اس کا حج کرنے سے روکا جائے۔ ناظرین، جب اس بات کی خبر بنو کنانا کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت کلیسا کے اندر گھس کر اس کے قبلے پر پاخانہ کر دیا۔ ابرہہ کو پتا چلا تو وہ سخت برہم ہوا اور 60,000 کا ایک لشکر جرار لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے لیے ایک زبردست ہاتھی بھی منتخب کیا۔ اس کے لشکر میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ ابرہہ یمن سے یلغار کرتا ہوا مغمس پہنچا اور وہاں اپنے لشکر کو تربیت دے کر اور ہاتھی کو تیار کر کے مکے میں داخلے کے لیے چل پڑا۔ جب وہ مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو اس کا ہاتھی بیٹھ گیا اور کعبے کی طرف بڑھنے کے لیے کسی طرح نہ اٹھا۔ ہاتھی کا رخ شمال جنوب یا مشرق کی طرف کیا جاتا تو وہ اٹھ کر دوڑنے لگتا، لیکن کعبہ کی طرف کیا جاتا تو بیٹھ جاتا۔ اسی دوران اللہ نے چیڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جنہوں نے ابرہہ کے لشکر پر ٹھیکری جیسے پتھر گرائے اور اللہ نے اسی سے انہیں کھائی ہوئی بھس کی طرح بنا دیا۔ یہ چڑیاں ابابیل اور قمری جیسی تھیں۔ ہر چڑیا کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ اور 2 پنجوں میں کنکریاں چنے جیسی تھیں، مگر جس کسی کو بھی وہ لگ جاتی تھیں تو اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے تھے اور وہ مر جاتا تھا۔ یہ کنکریاں ہر آدمی کو نہیں لگتی تھیں، لیکن لشکر میں ایسی بھگدڑ مچی کہ ہر شخص ایک دوسرے کو رونتا کچلتا گراتا پڑتا بھاگ رہا تھا۔ پھر بھاگنے والے ہر راہ پر گر رہے تھے اور مر رہے تھے۔ ادھر ابرہہ پر اللہ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے اور صنعاء کے مقام پر پہنچتے پہنچتے وہ چوزے جیسا ہو گیا۔ پھر اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ ابرہہ کے اس حملے کے موقع پر مکہ کے باشندے جان کے خوف سے گھاٹیوں میں بکھر گئے تھے اور پہاڑ کی چوٹیوں پر جا پہنچے تھے، لیکن جب لشکر پر عذاب نازل ہوا تو اطمینان سے اپنے گھروں کو پلٹ آئے۔ یہ واقعہ بیشتر تاریخ دانوں کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 برس پہلے ماہ محرم میں پیش آیا، لہٰذا یہ سن 571 عیسوی کی فروری کے اواخر یا مارچ کے اوائل کا واقعہ ہے۔ یہ در حقیقت ایک تمہیدی نشانی تھی جو اللہ نے اپنے نبی اور اپنے کعبہ کے لیے ظاہر فرما دی تھی۔ ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں بائبل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند نبی کی آمد کی پیشن گوئی کے حوالے سے۔ ناظرین گرامی، مقدس کتاب بائبل کے باب استثناء میں مذکور ہے کہ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ یہ تیری اس درخت کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجموعے کے دن حورب میں کی تھی کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی پھر آواز سننی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں۔ اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کہتا
کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اسے حکم نہیں دیا، یا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے گا۔ ناظرین، تورات کی اس بشارت کو غور سے سنیں اور پھر ہر ایک جملے کی حقیقت کو تاریخی روشنی میں دیکھیں تو تاریخ کا بے لاگ فیصلہ صرف ایک ہی ہوگا، اور وہ یہ کہ اس بشارت کے حقیقی مصداق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی دوسری ہستی نہیں ہے۔ نصارہ کا دعویٰ ہے کہ یہ بشارت جناب عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے، مگر اس کی دلیل میں کوئی واضح ثبوت پیش نہیں کرتے اور نہ ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس قرآن حکیم نے اس بشارت کے تمام پہلوؤں کو خوب اجاگر کیا ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ تاریخ سے اگر آپ یہی سوال کریں کہ تورات کی بیان کردہ ان خوبیوں کی حقیقی مالک کون سی شخصیت ہے، تو ایک ہی جواب ہوگا کہ وہ ذات خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ و مبارکہ ہے۔ عزیز دوستو، بائبل میں بیان کی گئی پہلی نشانی میں ذکر ہے کہ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں بنی اسماعیل کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جو اس کا مصداق بن سکے، اور بنی اسماعیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دوسرا کوئی نبی ہی نہیں گزرا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند یعنی صاحب شریعت، صاحب ہجرت، صاحب جہاد اور صاحب ازواج ہو۔ تیرے ہی بھائیوں میں سے مراد بنی اسماعیل ہیں، کیونکہ بنی اسحاق کے بھائی بنی اسماعیل ہیں، جیسا کہ خود بائبل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسا رہے گا۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ لوگ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسے ہوئے تھے، اور اسماعیل نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھائی اسحاق کے بیٹے عیسو سے کی تھی۔ اور اب اگر کوئی کہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی قطورہ کی اولاد بھی بنی اسرائیل کے بھائی ہو سکتے ہیں، تو جی ہاں، وہ بھی بنی اسرائیل کے بھائی ہیں، مگر ان میں کوئی ایسا شخص نہیں جو ان صفات کے ساتھ موصوف ہوا ہو جن کا پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اسی طرح اگر اس سے اسماعیل مراد نہ ہوتے اور بنی اسرائیل ہی مراد ہوتے تو پھر تورات میں تیرے ہی بھائیوں کے بجائے تیری ہی اولاد کے الفاظ ہوتے، نہ کہ بھائیوں کے یا تیری ہی اولاد یا تیرے ہی بیٹوں یا پھر صرف تیرے ہی درمیان کہہ دینا کافی تھا۔ ناظرین، تورات کی یہ صریح پیشن گوئی ہے جو حضور صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی اور ہستی کی تصدیق نہیں کرتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا رہے ہیں کہ میں تیرے لیے تیرے ہی بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کروں گا، اور بھائیوں سے مراد صرف بنی اسماعیل ہی ہیں جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہونے کی بنا پر ان کے نسبتی رشتہ دار ہیں۔ مزید برآں اس پیشن گوئی کا مصداق بنی اسرائیل کا کوئی نبی اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی ایک نبی نہیں بلکہ بہت سارے نبی آئے، مگر کوئی نبی مثل موسیٰ علیہ السلام نہیں گزرا۔ بائبل میں مذکور ہے کہ اس وقت سے اب تک بنی اسرائیل میں کوئی نبی موسیٰ کی مانند جسے خدا نے روبرو باتیں کی نہیں اٹھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر اللہ سے ہم کلام ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا تک کا نہ صرف سفر کیا بلکہ سورۃ نجم میں ارشاد ہے کہ پس 2 کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ قرآن کریم کی سورۃ
مزمل میں ارشاد ربانی ہے، بلا شبہ ہم نے تمہارے پاس ایک پیغمبر بھیجا جو تم پر گواہ ہے، جس طرح فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا۔ اسی طرح سورۃ احقاف میں ارشاد ہوتا ہے، اور بنی اسرائیل سے ایک گواہ نے بھی ایسی گواہی دے دی، اور بنی اسرائیل کے لیے توریت سے بڑھ کر گواہی کس کی ہوگی، اور توریت کے نزدیک بنی اسرائیل کا کوئی نبی موسیٰ کی مانند نہیں ہے۔ اب اگر کوئی یہودی یا کوئی عیسائی یہ کہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مثل کوئی دوسرا نبی اسرائیل میں پیدا ہوا تو گویا اس نے کتاب مقدس کو جھٹلایا۔ پس ثابت ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں شخصیت میں اور نہ شریعت میں کوئی مشابہت پائی جاتی ہے، اور نہ کوئی اور بنی اسرائیل میں موسیٰ کی مثل نبی پیدا ہوا ہے۔ دوستو، بعض حضرات اس پیشن گوئی کے متعلق حضرت یوشع علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، تو ان کے لیے جواب ہے کہ حضرت موسیٰ اور یوشع علیہ السلام میں مثالست کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب ہیں اور ایسی نئی شریعت رکھتے ہیں جو اوامر اور نواہی دونوں پر مشتمل ہے۔ اس کے برعکس یوشع علیہ السلام ایسے نہیں ہیں، بلکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے تابع ہیں۔ اس بشارت میں لفظ برپا کروں گا پایا جاتا ہے، جیسا کہ یوشع تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ہی بنی اسرائیل میں داخل ہیں اور اسی زمانے میں نبی بھی ہیں، اس لیے وہ اس کے مصداق ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اب یہ تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ مذکورہ پیشن گوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے بارے میں ہے، اور اس پیشن گوئی سے ایک اور خاص بات کا ہمیں علم ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ ان لوگوں کی اصلاح کے لیے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم کے لیے ایک نبی مبعوث فرما تاکہ وہ ان لوگوں کی اصلاح کرے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ اس بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح کے لیے یا شرک و بدعت کی رسیہ قوم کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور مسیح نہیں۔ دوستو، اس پیشن گوئی میں کہا گیا ہے کہ میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اس سے کہوں گا وہ ان سب سے کہے گا، یعنی اس نبی پر کتاب نازل ہوگی اور وہ امی ہوگا اور کلام کو محفوظ کرے گا۔ توریت کی بیان کردہ یہی صفت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے، جسے قرآن کریم کی سورۃ نجم میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کلام کرتے اپنی خواہش سے، مگر وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں اللہ کی وحی سے کہتے ہیں اور جو ان کے منہ میں ڈالی جاتی ہے۔ اسی طرح سورہ مریم میں فرمایا، پس بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو تیری زبان پر آسان کر دیا ہے تاکہ تو اس کے ذریعے متقیوں کو بشارت دے اور کج راہوں کو ڈرائے۔ سورۃ الشعراء میں ارشاد ربانی ہے، اور یقیناً یہ جہانوں کے پروردگار کا اتارا ہوا ہے، اس کو روح الامین کے ذریعے تیرے قلب پر اتارا تاکہ تو گمراہوں کو اعمال بد کے نتائج سے ڈرانے والوں میں سے ہو۔ واضح عربی زبان میں اس کا ذکر پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ اسی طرح سورۃ مائدہ میں ارشاد ہوا ہے، اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کرتا ہے جنہیں تم چھپا رہے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے، لہٰذا ہم آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ مقدس کتاب بائبل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد بشارتیں موجود ہیں، مگر جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہو وہ انہیں ماننے کے نہیں۔ دوستو، اب تھوڑا ذکر کرتے ہیں عربوں میں بت پرستی کے آغاز کا، کہ بت پرستی کا وہاں پر آغاز کب ہوا۔ تو ناظرین گرامی، زمانہ جاہلیت کے اکثر و بیشتر عرب بت پرست تھے اور بے شمار خدائی طاقتوں پر ایمان رکھا کرتے تھے، جن کا ظہور ستاروں اور دیگر طبیعتی مظاہر میں ہوتا تھا، اور بے شمار ایسی خفیہ قوتوں پر بھی ایمان رکھتے تھے جو ان کے عقیدے کے مطابق نباتات، جمادات، پرندوں اور دیگر
دیگر حیوانات میں پائی جاتی تھیں، اور باقی مادہ کلدانیوں اور بے دینوں سے اثر قبول کر کے ستاروں اور کواکب کی بھی پرستش کرتے تھے۔ جنوب کے عرب قبائل ایک ثالوث مقدس پر اعتقاد رکھتے تھے جو چاند، سورج اور زہرہ عزا نامی بت سے مل کر بنتے تھے، اور بعض قبائل تو انسانوں کی تقدیس بھی کرتے تھے۔ تمیم، عمان، بحرین اور بعض دیگر قبائل عرب میں مجوسیت پھیلی ہوئی تھی، یعنی ان کا ایمان تھا کہ تدبیر عالم کا کام دو معبود یعنی نور و ظلمت یا خیر و شر مل کر کرتے ہیں۔ بادیہ نشین اور شہروں میں رہنے والے اکثر قبائل عرب نے اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے ذریعے دین ابراہیمی کو قبول کر لیا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے اور شرک سے بچنے لگے، اور طویل مدت تک اسی حال پر قائم رہے۔ پھر لوگ بدلتے گئے اور ان بدعتوں کی طرف لوٹنے لگے جن کی حقانیت کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی تھی۔ عرب کے باشندوں نے اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بھلا دیا، ان کے پاس اس دین کے نام اور کعبہ کی تعظیم کے سوا کچھ بھی باقی نہ رہا۔ ان میں شرک کی ابتدا یوں ہوئی کہ جب وہ لوگ مکہ سے تجارتی سفروں میں نکلتے تو اپنے ساتھ حرم کے پتھر رکھ لیتے تھے، اور جب کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے تو انہیں اپنے آگے رکھ کر ان کے گرد طواف کعبہ کی طرح طواف کرتے اور اللہ کو پکارتے، اور جب وہاں سے چلنے لگتے تو ان پتھروں کو اپنے ساتھ لے لیتے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہ لوگ مر گئے اور ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو اپنے باپ داداؤں سے بھی زیادہ جاہل اور نادان نکلے، چنانچہ وہ ان پتھروں کی تعظیم کرنے لگے اور پھر آہستہ آہستہ انہیں اپنا معبود بنا کر ان کی پرستش کرنے لگے۔ حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے جس نے سب سے پہلے صنم گری کی اور ان کے نام رکھے وہ حزیل بن مدرکہ بن الیاس بن مزر اور اس کے بیٹے تھے۔ انہوں نے سوا نامی بت بنایا جسے ینبع میں ایک مکان میں رکھا، اور کلب بن وبرا نے ود نامی ایک بت بنایا، اور تی کے قبیلہ انم اور مزحج کے جرش والوں نے جرش میں یغوس نامی ایک بت بنایا، اور قبیلہ حمدان کی ایک شاخ خیوان نے بلاد یمن کے علاقہ حمدان میں یعوق نامی بت بنایا، اور حمیر کے زوال قلعہ نے سرزمین حمیر میں نصر نامی بت بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورت نوح میں ان بتوں کے بارے میں یوں فرمایا ہے۔ نوح نے کہا، میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی ہے اور ان لوگوں کی پیروی کرنے لگے ہیں جن کے مال اور اولاد نے ان کے خسارے میں اضافہ کر دیا ہے، اور ان لوگوں نے بڑی زبردست سازش کر لی ہے اور کہا کہ لوگو، تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑو، اور تم ود کو نہ چھوڑو، اور نہ سوا کو، اور نہ یغوس کو، اور نہ یعقوق کو، اور نصر کو۔ ناظرین، ابن کلبی لکھتے ہیں کہ ایک بار عامر بن لحی جدہ کے ساحل پر آیا تو اسے وہاں کچھ اصنام ملے جنہیں سمندر کی موجوں نے ساحل پر پہنچا دیا تھا۔ وہ انہیں تہامہ لے گیا اور قبائل عرب کو ان کی پرستش کی دعوت دی۔ بعض کا خیال ہے کہ مکہ کا رئیس عامر بن لحی کچھ بت اور مجسمے ملک شام سے مکہ لے کر آیا تھا۔ ایک بار جب وہ شام گیا تو وہاں اس نے لوگوں کو بتوں کی پرستش کرتے دیکھا۔ اسے یہ بات اچھی لگی اور ایسا کرنا صحیح سمجھا، چنانچہ اس نے ان سے کہا کہ کیا تم مجھے ان بتوں میں سے ایک دو گے؟ انہوں نے اسے ایک بت دیا جس کا نام حبل تھا۔ اسے وہ مکہ لے کر آیا اور ایک جگہ اسے نصب کر دیا اور لوگوں کو اس کی عبادت و تعظیم کا حکم دیا۔ لوگوں نے اس کی بات مان لی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے تمام اہل حجاز مکہ والوں کی پیروی کرنے لگے، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کے گھر کعبہ کے خدام اور حرم میں رہنے والے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایک بار مکہ کا یہی رئیس عامر بن لحی ایام حج میں تلبیہ کہہ رہا تھا کہ شیطان ایک ادھیڑ عمر آدمی کی صورت میں اس کے ساتھ تلبیہ کہنے لگا۔ عامر نے جب لبیک لا شریک لک کہا تو اس بوڑھے نے کہا، الا شریک لک، یعنی ایک معبود کے سوا جو تیرا شریک ہے۔ عامر نے جب یہ سنا تو انکار کرتے ہوئے کہا،
उस बूढ़े ने कहा कि तू उस शरीक का और उन चीजों का मालिक है जिनका वो मालिक है। अम्रो उसी तरह कहने लगा और सारा अरब ऐसा ही कहने लगा। नाज़रीन, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने आमर बिन लही खजाई को देखा कि वो जहन्नुम की आग में अपनी अंतड़ियां घसीट रहा था। और इब्ने इसहाक ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आमर बिन लही पहला शख्स था जिसने दीन इब्राहिम में तहरीफ की, बुत परस्ती की बुनियाद रखी, जानवरों को बुतों के नाम पर छोड़ा और उन्हें उनकी नजर किया। नाजरीन, जब तारीख के झरोकों से अक़वाम अरब के दीन और उनकी खराफात पर एक तायराना नजर डालता है जिनसे वो चिमटे हुए थे और उन बुतों पर जिनकी वो परस्तिश करते थे, तो उसे यकीन हो जाएगा कि उनके पास इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के दीन का सिर्फ नाम ही बाकी रह गया था। अमली जिंदगी में उनका दीन और उनका मजहब बुतों की परस्तिश और खुराफात के सिवा कुछ भी ना था। कुफार की शबो रोज की जिंदगी पूरी तरह बुत परस्ती से वाबस्ता थी और वो अकीदे तौहीद जिसकी बुनियाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखी थी, वो बुतों की भीड़ में गुम हो चुका था। उनके पास अकीदे तौहीद का सिर्फ इतना हिस्सा बाकी रह गया था कि अल्लाह ही आसमानों और जमीन का खालिक है और दुनिया और उसके कामों में तसर्रुफ बुतों के पास है। जैसा कि मौजूदा जमाने में बुत परस्तों का अकीदा है जिसके मुताबिक वो अपनी हर दुनियावी जरूरत और हर मामले के लिए अलग अलग बुत रखते हैं। अरब अक़वाम में बुतों, पत्थरों और दरख्तों की परस्तिश हर तरफ आम थी। फतेह मक्का के वक्त खाना काबा के गिर्द 360 से ज्यादा बुत पाए जाते थे। उन्हीं में कुरैश का सबसे बड़ा बुत हबल था। नाज़रीन, अरबों की गुमराही और बेबसीरती का इल्म ये था कि वो उन बुतों के पास बड़े बड़े तराशे हुए पत्थर नस्ब करते थे, उन पर ज़िबह किए गए जानवरों का खून बहाते थे जिन्हें वो अपने माबूदों और बुतों के नाम पर ज़िबह करते थे। उन पत्थरों को वो लोग मुक़द्दस मानते थे और एतक़ाद रखते थे कि पत्थर बाज रूहों की जगह हैं। उनकी ज़लालत व गुमराही ये भी थी कि वो उन घरों का हज करते थे जिनमें वो बुत रखे जाते थे, उन घरों को काबा का नाम देते थे, उनके नजदीक नजरो न्याज और चढ़ावे चढ़ाते थे। और भी बहुत से तरीके थे और अपने बुतों के बारे में उनके बहुत से बेबुनियाद एतकादात भी थे। उनके सामने अपने सरों को झुकाते उनका हज करते थे, उन पर किस्म किस्म के चढ़ावे चढ़ाते थे, उनके गिर्द तवाफ करते थे, उन पर अनवा व इक़साम के खाने पीने की चीजें चढ़ाते थे, अपनी काश्त और चौपाइयों का एक हिस्सा उनके लिए मखसूस कर देते थे। बहीरा, साहिबा, वसीला और हाम जानवरों की इन्हीं अक़साम में से थे जिन्हें वो इन बुतों के लिए खास कर देते थे। अरब लोग अच्छी रूहों यानी फरिश्तों और बुरी रूहों यानी शैतानों पर बड़ा ईमान रखते थे। उन लोगों का एतक़ाद था कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं जो अल्लाह ताला और उसके शरीकों की जनाब में उनकी शिफात करते हैं। वो लोग जिन्नों से डरते थे, उनकी इबादत करते थे, उनके और अल्लाह के दरमियान नसब साबित करते थे, जैसा कि सूरत इनआम में इरशाद है, और उन्होंने जिन्नों को अल्लाह का शरीक बनाया। इसके अलावा अरब तीरों के जरिए फाल निकालते थे। काहन, नजूमी और हाथों और चेहरों के नकूश पढ़ने वालों का उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा दखल था। हमेशा गैबी इसरार और रमूज, चोरी की हुई चीज और मुस्तकबिल में आने वाले हवादिस और अहवाल को जानने के लिए वो ऐसे लोगों का सहारा लिया करते थे। अब बात करते हैं इस्लाम से कबल अरबों के हालात के बारे में कि हालात वहाँ पर क्या थे। जजीरे अरब के शहरी इलाके मसलन मक्का, ताइफ, सनआ, हिजर, यसरब शराब और बुत परस्ती में बुरी तरह से गिरफ्तार थे। सूरत मायदा में अल्लाह ताला ने इसकी हुर्मत का हुक्म यूं नाज़िल फरमाया, ऐ ईमान वालो, ये शराब और जुआ और बुत और जुए के तीर सब नापाक हैं, शैतान की कारस्तानियां हैं, सो बचो इनसे ताकि तुम फलाह पा जाओ। शराब नोशी की आदत, उसके लिए बड़ी बड़ी महफिलों का इनाकाद, उसकी
عمدگی اور اس کے نرخ کی گرانی پر اظہار فخر بھی شہری آبادی کے اہل ثروت کا شیوا ہوا کرتا تھا۔ بڑے بڑے سردار، ادیب اور شاعر سب اس کے رسیا تھے۔ شراب نوشی ان کی رگ و پے میں سما چکی تھی، اس لیے ان پر رحمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ اس کی حرمت کے احکام نازل فرمائے۔ عربوں میں نکاح استبزا کا طریقہ بھی رائج تھا کہ جب عورت حیض سے پاک ہوتی تو اس کا شوہر اعلیٰ خاندان کے اچھے اور مہذب مردوں کو بلا کر کہتا کہ اس عورت کے ساتھ وطی کرو۔ اس سے اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس کے گھر جو بچہ پیدا ہو وہ بھی انہی مردوں کی طرح اعلیٰ صفات کا حامل ہو۔ اسی طرح بچی کی پیدائش کو وہ لوگ عار اور ذلت تصور کیا کرتے تھے، اس لیے بچی کو پیدا ہوتے ہی وہ زندہ دفن کر دیتے تھے۔ قرآن کریم نے ایسا کرنے والوں کے عمل کی مذمت فرمائی، جیسا کہ سورۃ التکویر میں ارشاد ربانی ہے، اور جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے باعث ماری گئی، یعنی قیامت کے روز یہ سوال اس بچی سے پوچھا جائے گا۔ ناظرین، جس سال بارش بالکل نہ ہوتی تھی یا بہت کم ہوتی اور قحط سالی کے آثار ظاہر ہو جاتے تھے تو فقر و تنگ دستی کے خوف سے اہل عرب اپنی اولاد، خواہ بچے ہوتے یا بچیاں، سب کو استاق حمل یا کسی دوسرے ذریعے سے قتل کر دیتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس فعل بد سے بھی منع فرمایا ہے۔ سورۃ الانعام میں ارشاد ہے، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے۔ اسی طرح سورۃ الاسراء میں ارشاد فرمایا، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے۔ عورتوں کا اپنے گھروں سے اس طرح بن سنور کر مختصر لباس میں نکلنا کہ ان کے محاسن غیروں کو دعوت نظارہ دے رہے ہوں، ایسی چال چلنا کہ جس سے دل جلوں کے دل جل جائیں اور دماغ جل جائیں، پرائی عورتوں کا پرائے مردوں کے ساتھ اور پرائے مردوں کا پرائی عورتوں کے ساتھ میل جول اور خلوت قدوں میں اظہار محبت، قرآن کریم نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اس زمانے میں پیشہ ور عورتیں اپنے گھروں کے دروازے پر سرخ جھنڈا لہرا دیا کرتی تھیں تاکہ برائی کے طلبگاروں کو ان کی تلاش میں مشکل پیش نہ آئے۔ اس برائی کے عوض وہ پیسے لیا کرتی تھیں۔ اہل عرب میں ایک برائی ڈاکہ زنی بھی تھی۔ طاقتور قبائل کمزور قبائل پر حملہ بول دیتے تھے اور جو کچھ ان کے پاس ہوتا وہ چھین لیتے تھے۔ وہاں کوئی اور شریعت نہ تھی جس کی طرف رجوع کر کے اس ظلم کے خلاف مدد لی جاتی۔ اپنی قبائلی عصبیت کے تحت وہ برسا برس جنگوں میں مصروف رہتے تھے۔ اہل عرب تکبر کی وجہ سے لوہار کا کام، درزی کا کام، نائی کا کام اور کھیتی باڑی نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کام لونڈیوں اور غلاموں کے ہیں، جبکہ تجارت، گھڑ سواری، ڈاکہ زنی، شعر گوئی اور حسب و نسب پر اظہار فخر آزاد مردوں کے شایان شان ہے۔ یہ چند ایک قبیح عادات جو اہل عرب میں پائی جاتی تھیں، ان برائیوں میں تقریباً سارا عربی معاشرہ ہی مبتلا تھا۔ قریش کی ایک بدعت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حرم کے پاسبان، بیت اللہ کے والی اور مکہ کے باشندے ہیں۔ کوئی شخص ہمارا ہم مرتبہ نہیں اور نہ کسی کے حقوق ہمارے حقوق سے مساوی ہیں، اور اسی بنیاد پر نام حمس یعنی بہادر اور گرم جوش رکھتے تھے۔ لہٰذا ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم حدود حرم سے باہر جائیں۔ چنانچہ حج کے دوران یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ ہی میں ٹھہر کر اضافہ کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدعت کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ بھی وہیں سے افاضہ کرو جہاں سے سارے لوگ افاضہ کرتے ہیں۔ ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے قریش کے لیے احرام کی حالت میں پنیر اور گھی بنانا درست نہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ بال والے یعنی کمبل کے خیمے میں داخل ہوں، اور نہ یہ درست ہے کہ سایہ حاصل کرنا ہو تو چمڑی کے خیمے کے سوا کہیں اور سایہ حاصل نہ کرے۔ وہ کہتے تھے کہ بیرون حرم کے باشندے حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں اور بیرون حرم سے کھانے کی کوئی چیز لے کر آئیں تو اسے ان کے لیے کھانا بھی درست ہے۔ ایک بدعت یہ بھی تھی کہ انہوں نے بیرون حرم کے باشندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم میں آنے کے بعد پہلا طواف حمس سے حاصل کیے ہوئے کپڑوں ہی میں کریں۔ چنانچہ اگر ان کا کپڑا دستیاب نہ ہوتا تو مرد ننگے طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا سا کھلا ہوا کرتا پہن لیتی تھیں اور اسی میں طواف کرتی۔
قریش کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ حالت احرام میں گھر کے اندر دروازے سے داخل نہ ہوتے، بلکہ گھر کے پچھواڑے ایک بڑا سا سوراخ بنا لیتے اور اسی سے آتے جاتے اور اپنے اس اجڑ پن کو نیکی سمجھتے تھے۔ قرآن کریم نے اس سے بھی انہیں منع فرما دیا۔ ناظرین، جہاں قریش میں بہت سی برائیاں پائی جاتی تھیں، وہیں کچھ اچھائیاں بھی ان میں موجود تھیں۔ وہ راست گو تھے۔ اخلاق کریمانہ میں صدق کا بہت بڑا مقام ہے۔ اہل عرب کو اسلام سے پہلے بھی یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ سچی بات کیا کرتے تھے۔ اسلام نے آ کر ان میں مزید نکھار پیدا کر دیا۔ اسی طرح وہ مہمان نواز تھے۔ مہمان کو کھانا کھلانا یہ صرف بھی حد درجہ قابل تعریف ہے۔ اسلام نے اس میں تاکید پیدا کر کے اس کی عظمت میں مزید اضافہ کر دیا۔ صحیح بخاری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مذکور ہے کہ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے۔ اسی طرح عربوں میں ایفائے عہد کی بڑی پابندی کی جاتی تھی۔ وہ عہد کے حد درجے پکے تھے، کسی قیمت پر اپنا عہد نہیں توڑتے تھے۔ قرآن کریم کی سورۃ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے، اور وہ مومن بندے پورا کرنے والے ہیں اپنے عہدوں کو جب وہ عہد کریں۔ اہل عرب پناہ دینے میں بھی حد درجہ فیاض تھے۔ حالات جیسے بھی ہوتے، جو بھی پناہ طلب کرتا وہ بلا تعامل اسے پناہ دے دیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام ہانی، جس کو تو نے پناہ دی ہم نے بھی اس کو پناہ دی۔ ابو العاص بن ربیع کو مسلمانوں نے پناہ دی تھی جبکہ ابھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اس نے مسلمانوں کے شہر مدینہ میں قیام کیا، پھر مکہ واپس جا کر امانتیں اور اموال واپس کیے اور بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، شجاعت، جرت اور عالی ہمتی عربوں کے رگ و پے میں سمائی ہوئی تھی۔ وہ ذلت اور توہین قبول نہیں کرتے تھے۔ ان کے اشعار اور قصے اس کے گواہ ہیں۔ مرد و زن سبھی اس خوبی سے مالا مال تھے۔ وہ حرم پاک اور حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی بڑے سے بڑا مجرم بھی حرم میں آ کر پناہ لے لیتا تو اسے بھی کچھ نہیں کہتے تھے۔ اس کے علاوہ ماؤں اور بیٹیوں سے نکاح کو حرام سمجھتے تھے، غسل جنابت کو لازم سمجھتے تھے، ہمیشہ ناک میں پانی ڈالنے اور کلی کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ مسواک، استنجا، ناخن تراشنا، بغلوں کے بال صاف کرنا بھی ان کا شیوا تھا۔ بچوں اور بچیوں کے ختنے بھی کرتے تھے۔ چور کا دایاں ہاتھ کاٹتے، حج اور عمرہ کرتے تھے۔ یہ وہ اچھی عادات ہیں جن پر اہل عرب اسلام سے قبل بھی عمل پیرا تھے۔ اگرچہ ہر فرد ان تمام صفات سے مزین نہ تھا، لیکن پھر بھی اکثریت میں یہ عادتیں پائی جاتی تھیں۔ ایمان کی کمزوری اور علم کی کمی کے باعث آج امت مسلمہ میں بہت سی ایسی عادات پیدا ہو گئی ہیں جو زمانہ جاہلیت میں رائج تھیں۔ مثلاً عورتوں کا کھلے عام پھرنا، فواحش کا ارتکاب کرنا، حرم پاک کا احترام نہ کرنا، نشہ آور اشیاء کا استعمال، جوا کھیلنا، استاق حمل، فقر کے ڈر سے مانے حمل گولیاں کھانا، ان سب کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ ان کا سبب ایمان کی کمزوری، جہالت اور خواہشات کی پیروی ہے، جن سے ہر مسلمان مرد و عورت کو بچنا چاہیے اور علم کے زیور سے خود کو مزین کرنا چاہیے تاکہ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام سے آگاہی حاصل ہو۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور ہماری ویڈیوز ہر روز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ امید ہے کہ ان تمام باتوں سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔